बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ किंगडम ऑफ बहरीन से। आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज हम बात भी करेंगे और अपने लोगों को शेयर भी करेंगे और अपने उन लोगों के साथ हमदर्दी और दिल जोई भी करेंगे जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान में महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा महंगाई प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जो ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट या पैसे ऐड करते हैं एक्चुअल बिल के अलावा। ये अंधाधुंध जो लोग वापडा वाले हैं वो गवर्नमेंट के कहने पर उनको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और उनका बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि गरीब आदमी बिल देने के काबिल नहीं रहता। तो सबसे पहले महंगाई है, उस पे बात करेंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इंशाल्लाह तफसीलन नोट हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और अपने पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले महंगाई पे बात करते हैं इंशाल्लाह, जो कि कुछ 1.5 साल पहले हमारी आवाम ऑलरेडी मुश्किलात में थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल था तो वो सस्ता था, ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 155-150 रुपये का लीटर पेट्रोल था और आवाम कम अज़ कम तंगो दो करके जो गरीब आदमी है स्पेशली वो अपनी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे, अपनी फैमिली को चला रहे थे। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ियां तो खैर सस्ती मिल जाती हैं सीज़न के हवाले से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्राइस हमेशा आसमान से बातें करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मुर्गी का गोश्त है या मुर्गी है या इसके अलावा गोश्त है, भेड़ बकरे का जो गोश्त है और इसके अलावा बड़ा गोश्त जिसे हम कहते हैं गाय का गोश्त है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाती हैं। मेरे ख़्याल से एक साल के अरसे में इतने प्राइसेस बढ़ गए कि 300, 250, 300 रुपये का मुर्गी का गोश्त था और ये 15 महीनों के अंदर अब 700 रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दालें वगैरह हैं, हर चीज़ को जो है ना वो अब एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा सवाल है सिंपली ऐसी गवर्नमेंट से जो इमरान खान साहब गवर्नमेंट से पहले जो बड़े दावे करते थे और कहते थे कि हम आएंगे और चीज़ों को सस्ता करेंगे और वो मुजाहरे करते थे कि महंगाई है, महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते थे। इस्लामाबाद में वो अपने लोगों को लेके गए थे महंगाई के ख़िलाफ़। लेकिन अब ये 1.5 साल के अरसे में कोई ऐसा बंदा हमें नहीं मिला जो महंगाई के लिए मुजाहरे करे, जुलूस निकाले, इस्लामाबाद जाए और अदालत को भी बताए, क्योंकि ये अदालत जो जजेस हजरात बैठे हुए हैं अदलिया में, इनका काम है इन सारी चीज़ों को देखना और नोटिस लेना। और अगर ये लोग इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेते तो एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो महाल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आजकल की ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस आए हैं कि लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो इतने आ गए हैं, जिसको कोई 5-6 या 3-4 हज़ार आता है उसको 14-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार, 18 हज़ार, 25 हज़ार
جس کو 8-10 آتا ہے اس سے اوپر یعنی بل آ رہے ہیں، تو وہ لوگ کہاں سے بل ادا کریں گے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور کوئی بندہ جو ہے نا غریب عوام کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب یہ کہاں گئے ان کے دعوے، کھوکھلے دعوے جو انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیے تھے، اور مہنگائی کو انہوں نے توڑنا تھا، اور ان کی حکومت 15-16 مہینے رہ گئی ہے، چلے گئے، یہ لوگ ملک کو بیچ کے چلے گئے ہیں، اور لوگ خودکشیوں پر یقین کریں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں کہ ان کے وہ اپنی چیزیں بیچ کر جو ہے نا وہ بل دیے جا رہے ہیں۔ تو بہت مشکل ہے، ایسے اتنے زیادہ اماؤنٹ ہر مہینے اگر آئیں گے تو وہ کیسے پے کریں گے؟ تو میں اعلیٰ عدلیہ سے اور ان اداروں سے جو ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں، جیسے کہ فوج کا ادارہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہی سارا کچھ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا، بلکہ کرپٹ گورنمنٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، ان کو لا کے انگلینڈ سے بٹھایا ہے اور پاکستان سے لا کر ان چوروں کو بٹھایا ہے تاکہ یہ ملک کا ستیہ ناش کر سکیں۔ تو بہرحال ملک کا تو ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگ باہر سے لوگوں کی آوازیں سنیں، لوگوں کے کمنٹ سنیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، انٹرنیشنل دوسرے ملک کیا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ یقین کریں آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کے ملک کے اوپر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو جرنیلز آپ لوگوں نے وہاں رکھے ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ پیسے بناتے ہیں، اسی کی وجہ سے ملک جو ہے نا وہ پرابلم میں ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارا فوج کا نظام تھا ہماری سرحدوں کے لیے، وہ سرحدوں کے لیے تو کم ہے، اپنے جرنیلوں کے لیے وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک تو کرپٹ مافیا پولیٹیشنز ہے جو نون لیگ اور زرداری کے ہیں، اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پبلک بہت تنگ ہے اور پبلک کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے نون لیگ اور زرداری، فضلو اور فوج کے جو جرنیل ہیں جنہوں نے یہ کرپٹ گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے، اور بلکہ ایسا ساتھ دیا ہے کہ ہمارے عام شہریوں پہ ظلم کیا گیا ہے۔ تو اب 100% انشاءاللہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور آپ نے کیا ظلم ڈھائے ہیں ہماری عوام کے اوپر، ہماری پبلک کے اوپر۔ غریب آدمی ہیں، 2 وقت کا کھانا ان کو بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب تو بہت مہنگائی ہے، بہت مشکلات ہیں۔ تو کہنے کا یہاں پہ جو ہمارا مطلب ہے، جو ہمارا ویژن پاکستان کے لیے تھا، وہ اس کو مستحکم کرنا تھا۔ ہم نے پاکستان کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی تھی، جس کی وجہ سے کچھ غریب آدمی کو ایک زندگی جو ہے نا وہ آسان کرنی تھی، اور سب الٹے قوانین اور زبردستی اور جنگل کا قانون بنا دیا ہے، بنانا ریپبلک بنا دیا۔ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، غریب کے اوپر قانون ہے، امیر جو مافیا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بہت ساری اپیلیں کی، ریکویسٹ کی یہ جرنیل سے، اس سے پچھلے جو باجوہ نے ہمارے ملک کو خراب کیا ہے، اور اسی کی طرز سے اور اسی کی لائن پر چلنے والا جو اگلا عاصم منیر جرنیل ہے، یہ غدار وطن ہے، یہ غدار وطن ہے، یہ پاکستان کے سگے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں۔ تو میری آواز ان تمام لوگوں تک پہنچائیے آئندہ انشاءاللہ، اور اپنے عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ مہنگائی کے خلاف روڈوں پر نکلیں، پرامن احتجاج کیجیے، آپ کا حق ہے، گورنمنٹ کے خلاف نکلیں اور ان غداروں کے خلاف جو ہے نا وہ آپ نکلیں، ضرور نکلیے، کیونکہ یہ وقت ہے آپ کو اپنی آواز اٹھانے کا، آپ کو
جینے کا حق یہ لوگ آپ کا جینے کا حق چھین رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ پے کرتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو ہم بناتے ہیں۔ یہ لوگ امیر ہوتے جاتے ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے، اور یہ ابروڈ میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، جزیرے خریدتے ہیں، جو جرنیلز ہیں، اور مافیا پولیٹیشین جو کرپٹ ہے آلریڈی انگلینڈ میں، دبئی میں اور دوسرے ملکوں میں، انہوں نے اپنی جائیدادیں اور اپنی پراپرٹیز اور اپنے بزنس بناتے ہیں، بقول عمران خان اور بقول یہ سارے پاکستان کے جو ادارے تھے جنہوں نے کرپٹ آلریڈی وٹنس کیا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور فضلو یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ سیاستدان ہیں، اور یہ پاکستان کے غدار ہیں، انہوں نے قوم ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو دوبارہ فوج نے لا کر بٹھا دیا اپنی پاور سے، اور اپنے بل بوتے پہ انہوں نے بائی فورس پاکستانی پبلک کے اوپر ظلم کیا ہے، پاکستانی پبلک کے اوپر ظلم کیا ہے ان لوگوں کو بٹھا کر، جن کو آپ نے کہا تھا کہ یہ غدار ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ مافیا، یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، اور یہ سزا یافتہ ہیں اور نااہل ہیں آلریڈی پاکستان کی عدالتوں سے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فوج کے ادارے ان کو دوبارہ لا کے ایئر فورس کے جہاز پہ لا کر دوبارہ بٹھاتے ہیں؟ تو میرا جو مطالبہ ہے وہ ان تمام اداروں سے ہے جو انصاف والے ہیں، ججز حضرات ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی سہولتیں ملتی ہیں، اتنی تنخواہیں ہیں، اور غریب آدمی کے لیے آپ نے کبھی بھی سو موٹو نہیں لیا، آپ نے کبھی نوٹس نہیں لیا غریب آدمی کے لیے۔ عوام مر رہی ہے تو مر رہی ہے، آپ نے کبھی جو ہے نا پاکستان کی عوام کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ابھی یہ آخری وقت انشاءاللہ ہے، عوام آپ کو بھی جو ہے نا آپ کا ساتھ نہیں دے گی، نہ بڑے جرنیلوں کا ساتھ دے گی اور نہ یہ ججز حضرات کا۔ اتنا پریلونگ کر رہے ہیں کیسز کو عمران خان کے کہ آپ نے وہ کیسز اتنے لمبے کر دیے، ان کو ایک گھڑی پہ آپ لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ ایک گھڑی جو آپ نے آلریڈی ہر سیاستدان نے 10 12 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، تو میری گھڑی ہے، میں جس کو مرضی بیچوں، یہ کون سا قانون ہے؟ تم نے وہ بندر کی اولاد جو آپ نے وہ بنایا ہوا وکیل جو کہتا ہے کہ یہ گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ ہے، یہ بیچنے کے قابل نہیں ہے، تو بھائی وہ گھڑی کے اندر خانہ کعبہ بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ اس سے اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بغیرت انسان جو 12 گھڑیاں پہلے تمہارے ابے نے لی ہیں، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، زرداری نے، تمہارے خورشید نے، تمہارے دوسرے لوگوں نے، اور فوج کو بھی بہت سارے انعام ملے ہوئے ہیں جو جرنیل ہیں، ان کا حساب کتاب دو، پہلے ان کا حساب کرو، پھر آ کے عمران خان کے گریبان کو ہاتھ لگانا۔ تم حرامیوں، تم لوگوں نے اپنے انتقام لینے کے لیے عمران خان کو زبردستی جیل میں ڈالا، اور پھر اس کو 3rd کلاس جیل میں رکھا ہے، جو اوپن ٹوائلٹ ہے، جہاں سے بدبو آتی ہے، سو نہیں سکتا بندہ، مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اوپر کیمرے فٹ کر کے وہ ریلیز کی ویڈیوز ریلیز کی ہے۔ تو کتے کے بچے ہو تم لوگ، بغیرت ہو اگر ایسا انتقام تم نے لیا اس شریف آدمی سے۔ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور سرخرو ہوگا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری دعاؤں سے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام پاکستانی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور مظاہرے کریں، مہنگائی کے خلاف مظاہرے کریں، پرامن مظاہرے کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیجیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اور مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے میرا نمبر ہے 36876633۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔